मदीना मुनव्वरा में एक शख्स था जो अबू क़ुदामा शामी के नाम से मारूफ व मशहूर था। अल्लाह ताला ने उसके दिल में जिहाद की मोहब्बत खूब डाल रखी थी। चुनांचे वो अक्सर व बेशतर रूमियों से लड़ने और जिहाद करने में मसरूफ़ रहता था। एक दफ़ा वो मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था और लोगों से गुफ्तगू कर रहा था। हाज़रीन मजलिस में से किसी ने कहा कि वाक़यात जिहाद में से जो सबसे ताज्जुब अंगेज़ वाक़या आपने देखा हो वो हमें सुना दीजिए। शेख अबू क़ुदामा ने फरमाया कि सुनो, मेरा एक दफ़ा रुका जाना हुआ ताकि कोई ऊँट ख़रीद लूँ जो हमारे असलहा के उठाने और ले जाने के काम आए। चुनांचे मैं एक दिन दरियाए फ़ुरात के करीब रुका नामी उस शहर में बैठा हुआ था कि अचानक एक औरत आई और उसने मुझसे कहा कि अय अबू क़ुदामा, मैंने आपके मुताल्लिक़ सुना है कि आप जिहाद पर वाज़ कहते हैं और लोगों को जिहाद की तरग़ीब देते हैं। मैं एक ऐसी औरत हूँ कि अल्लाह ने मुझे लंबे लंबे बालों से नवाजा है। मैंने अपने उखड़े हुए बालों से एक रस्सी बट ली है और उस पर मैंने मिट्टी मल ली है ताकि बालों की बेपर्दगी ना हो। आप उस रस्सी को लीजिए और जब दुश्मनों की सरजमीन पर पहुंच जाएं और घमसान की लड़ाई शुरू हो जाए, तलवारें टकराने लगें, तीर फेंके जाने लगें और नेज़े सांपों की तरह बाहर निकल आएं, तो आप उस रस्सी को अपने जिहादी घोड़े के गले में डाल दें और उससे जिहाद करें। अगर आपको खुद ज़रूरत ना पड़े तो किसी ज़रूरतमंद मुजाहिद को दे दीजिए। मैं इस अमल से ये चाहती हूँ कि मैदान जिहाद का गर्द व गुबार मेरे बालों को लग जाए। मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे शौहर जिहाद में शहीद हो चुके हैं और मेरा कुंबा जिहाद में शहीद हो गया है। अगर मुझ पर जिहाद फ़र्द होता तो मैं खुद चली जाती, लिहाजा मेरी जगह आप मेरे इन बालों को जिहाद में इस्तेमाल करें। फिर उस औरत ने कहा, अय अबू क़ुदामा, यह बात भी सुन लो कि जब मेरा शौहर शहीद हो गया था तो उसने अपने पीछे एक खूबसूरत लड़का छोड़ा था। उस लड़के ने कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया है और जिहादी ट्रेनिंग करके घुड़सवारी में खूब महारत हासिल कर ली है। नीज़ वो तीरंदाजी में गज़ब का माहिर है। वो रात भर तहज्जुद पढ़ता है और दिन भर रोज़ा रखता है। इस वक्त वो खूब जवान है और उसकी उम्र 15 साल है। आजकल वो अपनी ज़मीनों में काम के लिए गया हुआ है। जब वो वापस आ जाएगा और आप यहाँ मौजूद होंगे तो मैं उस जवां साल बेटे को अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए बतौर क़ुरबानी पेश करूँगी। मैं आपको दीन इस्लाम की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता देती हूँ कि आप मुझे इस सवाब से महरूम न कीजिएगा। मैंने उस औरत से वो बटी हुई रस्सी ले ली तो देखा कि वो उसके सर के बालों से बनी हुई थी। उसने मुझसे कहा कि अपने सामान में महफूज करके रखें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। मैंने रस्सी को महफूज करके रखा और रुका से अपने साथियों समेत निकलने लगा। जब हम मुसलमा इब्न अब्दुल मलिक के किला के पास पहुँचे तो पीछे से एक शहसवार की चीखने की आवाज़ आई जो कह रहा था, अय अबू क़ुदामा, खुदा के लिए ज़रा रुक जाइए। हम रुक गए। जब हमने देखा तो एक शहसवार घोड़े को कुदाता हुआ आ रहा था। आते ही उसने मुझसे मुआनका किया और फिर फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे आपकी रफ़ाक़त से महरूम नहीं किया। मैंने उससे कहा कि प्यारे बेटे, आप ज़रा चेहरा दिखा दीजिए ताकि मैं देखूं। अगर आप पर जिहाद लाजिम और फ़र्ज हो तो मैं आपको इजाज़त दे दूंगा, वरना मैं आपको वापस कर दूंगा। जब उसने चेहरा ज़ाहिर किया तो 14वीं के चाँद की तरह एक खूबसूरत नास परवरदा नौउमर जवान था। मैंने उससे कहा कि बेटे, आपका वालिद ज़िंदा है? उसने कहा कि नहीं, वो शहीद हो चुके हैं और उसी का बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। शायद कि अल्लाह मुझे भी शहादत नसीब फरमाए। मैंने कहा, क्या आपकी वालिदा हैं? तो कहने लगे, हाँ, वालिदा बाहयात हैं। मैंने कहा कि आप जाकर अपनी वालिदा से इजाज़त ले लो। अगर उसने इजाज़त दे दी तो ठीक, वरना आप उनके पास ही रहो, क्योंकि जन्नत माँ के पाँव तले है। उस नौजवान ने कहा, अबू क़ुदामा, क्या आप मुझे नहीं पहचानते हैं? मैंने कहा, नहीं। कहने लगा कि मैं तो उसी औरत का बेटा हूँ जिसने आपके पास सर के बाल की रस्सी रखी है। आप इतने जल्दी भूल गए? मैं इंशाअल्लाह शहीद इब्न शहीद बनूंगा। मैं अल्लाह ताला के वास्ता से आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे अपने साथ जिहाद में जाने से ना रोकें। मैं किताबुल्लाह का हाफिज़ हूँ और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलिम हूँ। तीरंदाजी और घुड़सवारी का इतना माहिर हूँ कि मेरे इलाके में मेरे जैसा कोई नहीं। लिहाजा आप मुझे छोटा समझकर नज़रअंदाज ना करें। मेरी वालिदा ने मुझे कसम खिलाई है कि मैं ज़िंदा वापस ना लौट आऊँ। वालिदा ने फरमाया है कि अय मेरे बेटे, जब कुफ़ार से मुठभेड़ हो तो तुम पुश्त ना दिखाना। अल्लाह के रास्ते में अपनी जान अल्लाह के हवाले कर देना और जन्नत में अल्लाह ताला के पड़ोस
اور پھر اپنے والد کے پڑوس کی دعا مانگنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو شہادت نصیب کی تو تم میری شفاعت بھی کرنا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہید اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ کہہ کر امی جان نے مجھے سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اس طرح دعا مانگی: اے میرے مولا، اے میرے آقا، یہ میرا بیٹا ہے، میرے دل کا پھل، میرے جسم کا پھول ہے، میں نے اس کو تیری خدمت میں پیش کر دیا ہے، اس کو قبول فرما لیجئے۔ شیخ ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس لڑکے کی یہ گفتگو سنی تو میں بہت رویا، خاص کر اس وجہ سے کہ یہ نو عمر اور نہایت خوبصورت نوجوان تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ اس کے والدہ کے دل پر کیا گزرے گی، اور اس کے صبر پر بھی رویا۔ اس لڑکے نے کہا: اے چچا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر میری صغر سنی پر رو رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ مجھ سے چھوٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ نافرمانی پر عذاب دیتا ہے۔ میں نے کہا: تیری والدہ کی وجہ سے رونا آتا ہے، وہ بیچاری تیرے بات کیا کرے گی؟ خیر، ہم آگے بڑھتے چلے گئے۔ رات کو سفر مکمل ہوا اور صبح روشن ہو گئی۔ لڑکا مسلسل اللہ کے ذکر میں لگا ہوا تھا۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو یہ لڑکا سب سے زیادہ گھوڑ سواری میں ماہر تھا اور سب سے زیادہ خدمت گزار بھی تھا۔ جتنا ہم دشمن کے قریب ہوتے جاتے یہ لڑکا اتنا ہی چست بنتا جاتا تھا۔ دوسرے روز دن بھر سفر ہوا اور غروب آفتاب کے وقت ہم کفار کے علاقے میں پہنچ گئے۔ ہم نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ ہم سب روزے سے تھے، چنانچہ اس نوجوان لڑکے نے ہماری افطاری کا انتظام کیا۔ وہ افطاری کی تیاری میں لگا ہوا تھا کہ نیند اس پر غالب آ گئی اور وہ سو گیا۔ سوتے میں ہم نے دیکھا کہ وہ نوجوان مسکرا رہا ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائیو، ذرا دیکھو یہ نوجوان کیسے مسکرا رہا ہے۔ جب لڑکا نیند سے بیدار ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ پیارے بیٹے، ہم نے آپ کو ابھی ابھی ہنستے ہوئے دیکھا ہے، ذرا بتائیے کیا وجہ تھی، تم نیند کی حالت میں کیسے ہنس رہے تھے؟ نوجوان نے کہا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا، اس کی وجہ سے میں ہنسنے لگا تھا۔ خواب یہ کہ گویا میں ایک سرسبز و شاداب پرکشش باغیچہ میں ہوں۔ میں اس میں گھوم رہا تھا اور لطف اٹھا رہا تھا۔ اچانک میں نے وہاں ایک عالیشان محل دیکھا جو چاندی، جواہرات اور موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے دروازے سونے کے تھے اور اس پر سلیقے سے پردے آویزاں تھے۔ اچانک ان پردوں کو کچھ لڑکیوں نے دروازے سے ہٹایا۔ وہ لڑکیاں چاند کی طرح چمک رہی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو سب نے خوش آمدید کہا۔ میں نے خواب میں ایک کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ کہنے لگی کہ جلدی نہ کیجیے، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا۔ میں نے سنا کہ وہ آپس میں کہہ رہی تھیں کہ یہ نوجوان مرضیہ کا شوہر ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پر اللہ رحم کرے، ذرا آگے بڑھیے۔ میں کچھ آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس محل میں ایک کمرہ ہے جو سب سے بلندی پر ہے اور خالص سونے کا بنا ہوا ہے، جس میں زبرجد کا بنا ہوا ایک سبز پلنگ بچھا ہوا ہے۔ اس کے پائے سفید اور چمکدار چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔ اس پر ایک ایسی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کا چہرہ آفتاب عالمتاب کی طرف چمک رہا تھا۔ اگر اللہ میری نگاہوں کی حفاظت نہ کرتا تو میری نگاہیں چلی جاتی اور میری عقل سلب ہو جاتی۔ جب اس لڑکی نے مجھے دیکھا تو کہا: مرحبا مرحبا، آئیے آئیے، خوش آمدید خوش آمدید۔ اے اللہ کے محبوب، آپ میرے لیے ہیں اور میں آپ کے لیے ہوں۔ میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ کہنے لگی کہ نہیں نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، ہاں کل ظہر کے وقت کا وعدہ ہے، مبارک ہو مبارک ہو۔ شیخ ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ آپ نے کیا اچھا خواب دیکھا ہے۔ رات بھر ہم اس نوجوان کے اس خواب پر تعجب کر رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو ہم سب گھوڑوں پر سوار ہوئے اور میدان کارزار کے لیے تیار ہوئے۔ اتنے میں کسی پکارنے والے نے پکارا: اے اللہ تعالیٰ کے شہ سوارو اور اس کے دین کے مددگارو، سوار ہو کر چلو اور جنت کی طرف بڑھو، تم ہلکے ہو یا بوجھل، جلدی نکلو۔ جو ہی یہ آواز ختم ہوئی تو لشکر کفار نمودار ہوا۔ اللہ اس کو ذلیل کرے، وہ تو ٹڈی دل لشکر تھا جو چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ ہم میں سب سے پہلے اس نوجوان نے لشکر کفار پر ایسا حملہ کیا کہ ان میں اندر تک گھستا چلا گیا۔ اس نے کفار کے جمگھٹے کو تتر بتر کر دیا اور بیچ میں جا کر لشکر کفار کو تہس نہس کر دیا۔ کئی بہادروں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا اور کئی کفار کو زمین پر پچاڑ دیا۔ میں نے جب اس لڑکے کے اس طرح تابڑتوڑ حملوں کو دیکھا تو میں اس کے پاس گیا اور اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کہا: اے پیارے بیٹے، اب تم واپس جاؤ، تم نو عمر ہو، جنگی چالوں کا زیادہ تجربہ بھی نہیں۔ اس نے کہا: اے چچا جان، کیا آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اے چچا جان، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر جہنم کا حقدار بنوں؟ ہم اسی گفتگو میں تھے کہ اچانک کفار نے ہم پر یک بارگی حملہ کر دیا۔
یہ حملہ اس طرح سخت تھا کہ ہر آدمی اپنی اپنی فکر میں مشغول ہو گیا۔ اسی دوران لڑکے اور میرے درمیان بھی کفار حائل ہو گئے اور ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس حملہ میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ جب جنگ رک گئی تو نہ زخمیوں کا حساب لگایا جا سکتا تھا اور نہ شہیدوں کا کوئی حساب تھا۔ میں اپنے گھوڑے سمیت شہداء کی لاشوں میں گھومنے لگا۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں اور سیلاب کی طرح خون بہہ رہا تھا۔ شہداء کے چہرے خون اور غبار کی وجہ سے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ میں گھوم ہی رہا تھا کہ اچانک ایک کو زمین پر پڑا ہوا دیکھا، جو گھوڑوں کے سوموں کے نیچے کچلا پڑا تھا اور اس کے چہرے اور جسم پر غبار لگا ہوا تھا، اور وہ اپنے آخری سانس میں یہ کہہ رہا تھا، اے مسلمانوں، خدا کے لیے میرے پاس میرے چچا ابو قدامہ کو بھیج دو۔ میں نے جب اس کی آواز سنی تو اس کے قریب آیا، دیکھا تو وہ اپنے خون کی حوض میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ کثرت خون اور کثرت غبار اور گھوڑوں کے کچلے جانے کی وجہ سے میں اس کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، ہاں میں ابو قدامہ ہوں۔ اس پر لڑکے نے کہا کہ چچا جان، رب کعبہ کی قسم، خواب کی تعبیر سچی نکلی۔ میں اس کے چہرے پر جھک گیا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کے چہرے سے مٹی اور خون اپنی چادر سے صاف کرنے لگا اور کہا کہ اے پیارے بیٹے، مجھے اپنی شفاعت میں قیامت کے روز نہ بھولنا۔ نوجوان نے کہا کہ آپ جیسے محسن کو بلایا نہیں جا سکتا، آپ اپنی چادر سے میرے خون کو کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ اپنی چادر سے میرے خون کو کیوں پوچھتے ہیں؟ میرا اپنا کپڑا زیادہ مناسب ہے کہ اس سے میرا خون پوچھا جائے۔ پھر اس نوجوان نے کہا، اے چچا جان، یہ خون چھوڑ دیجئے کہ میں اپنے رب کے ساتھ اسی خون میں ملاقات کروں گا۔ خواب میں جس کو میں نے دیکھا تھا وہ سامنے کھڑی ہے اور میری روح نکلنے کے انتظار میں ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں مشتاقہ دیدار ہوں، جلدی سے میرے پاس آ جائیے۔ اے چچا جان، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم واپس لوٹا دیا تو آپ میرے یہ خون آلودہ کپڑے میری مسکین اور غمگین والدہ تک پہنچا دیں، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کی وصیت کو پورا کر دیا ہے اور مشرکین کے مقابلے میں کسی بزدلی سے کام نہیں لیا۔ آپ ان کو میرا سلام پہنچا دیجئے اور ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اے چچا جان، میری ایک چھوٹی سی بہن ہے جس کی عمر 10 سال ہے۔ میں جب بھی گھر سے باہر جاتا تو مجھے رخصت کرتی اور جب بھی گھر پر آتا تو وہ سب سے پہلے مجھے ملتی اور سلام کرتی۔ اس دفعہ جب میں آ رہا تھا تو اس نے مجھے رخصت کرتے وقت کہا تھا کہ بھائی جان جلدی واپس آئیے گا، دیر نہ کیجیے گا۔ میری اس بہن سے جب آپ کی ملاقات ہو جائے تو اس سے میرا سلام کہیے گا اور پھر یہ کہنا کہ آپ کا بھائی جان کہتا ہے کہ خدا حافظ، قیامت میں ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نوجوان نے کلمہ شہادت پڑھا اور جان آفری رب العالمین کے حوالے کر دی۔ ہم نے اس کو انہی کپڑوں میں دفنا دیا اور واپس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ جب ہم اس غزوہ سے فارغ ہو کر واپس رقہ پہنچے تو میں اس نوجوان کے گھر گیا تو اسی نوجوان کی طرح اس کی خوبصورت ننھی منھی جب میں اس بچی کی طرف رقا تو میں اس نوجوان کے گھر گیا، دیکھا تو اسی نوجوان کی طرح اس کی خوبصورت ننھی منھی معصوم بہن دروازہ پر کھڑی ہے اور غزوہ سے واپس لوٹنے والوں سے پوچھ رہی ہے کہ میرے بھائی کو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ لوگ جواب دیتے کہ ہم ان کو نہیں جانتے ہیں۔ جب میں اس بچی کی طرف بڑھا تو کہنے لگی کہ چچا جان، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں جہاد سے لوٹ کر آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میرا بھائی لوٹ کر نہیں آیا؟ یہ کہہ کر وہ چیخ اٹھی اور کہا کہ سب لوگ آ گئے، میرا پیارا بھائی کیوں نہیں آیا؟ میں نے اس بچی کے رونے کو قابو کیا اور اس بچی سے کہا کہ اپنی امی جان کو جا کر کہہ دو دروازہ پر ابو قدامہ آیا ہے، ان سے بات کرو۔ میری اس گفتگو کو اس خاتون نے سن لیا تو وہ فوراً باہر آئی اور اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا تھا۔ میں نے ان کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا، اے ابو قدامہ، یہ بتائیے کہ آپ خوشخبری لے کر ہمارے پاس آئے ہیں یا غم کی خبر لے کر آئے ہیں؟ میں نے کہا، پہلے خوشخبری اور غم کی خبر کی وضاحت کریں۔ اس نے کہا، اگر میرا بیٹا صحیح سالم واپس آ گیا ہے تو یہ غم کی خبر ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت سے نوازا ہے تو یہ خوشی کی خبر ہوگی۔ میں نے کہا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرا ہدیہ اور قربانی کو قبول کر لیا ہے اور تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ کہنے لگی، کیا اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا؟ میں نے کہا، ہاں قبول کر لیا۔ کہنے لگی، شکر الحمدللہ، یہ میرا آخرت کا سرمایہ بن گیا۔ پھر میں نے اس نوجوان کا پیغام اس کی بہن تک پہنچا دیا کہ سلامت رہو بہن، خدا حافظ، قیامت میں ملاقات ہوگی۔ لڑکی نے جب یہ پیغام سنا
تو ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں نے جب اس کو ہلایا تو وہ مر چکی تھی۔ میں نے لڑکے کے خون آلود کپڑے اس کی والدہ کے حوالے کیے اور زخمی زخمی دل اس گھر سے واپس لوٹایا۔ مجھے اس عورت کے صبر پر اب تک تعجب ہو رہا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جب انسان اپنے اللہ سے لو لگا لیتا ہے تو اسے دنیا کی رعنائیاں، دلچسپیاں سب ہیچ معلوم ہوتی ہیں اور اس کی نظر میں صرف آخرت ہی رہ جاتی ہے۔ چنانچہ اس واقعہ سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی شہادت کی تمنا رکھیں اور دنیا کی محبت میں مستغرق ہونے کے بجائے آخرت کی محبت کو سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعہ سے سبق اور سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔